अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ और लेकर आ चुकी हूँ मजनून की एपिसोड 44। तो बहुत ही मज़ेदार है आज की एपिसोड। कल की थोड़ी स्लो थी, मुझे भी पता है, क्योंकि कल बाकी खुश की एपिसोड थी, लेकिन आज जो है वो ऐसा नहीं है। बहुत ही मज़े की है। दिल की धड़कनें संभाल लीजिए, मैं भी आपको जल्दी से लेकर चलती हूँ एपिसोड की तरफ। तो देर किस बात की, एपिसोड है हमारी 44, नावल मजनून बाय इसमरवा मिर्जा। लेट्स स्टार्ट। अगर हम आज यहाँ मर गए आरेज, देखो कितना वक्त बीत गया, कोई मदद को नहीं आ रहा। मुझे नहीं लगता अब हम इस मरदूद से बच पाएंगे। वो बहुत आहिस्तगी से अपनी उखड़ती सांसों और लरजती आवाज पर काबू पाए बोली तो आरेज ने उसकी तरफ हायल बाजू मजीद जकड़ी, जिस सबब वो उसके साथ लगकर बैठी। ये जगह तोरज़ाए हवेली से दूर है सजलहान, मदद आने को वक्त लगेगा। अब तक हमारी गैर मौजूदगी मेरे दोनों लाला तक पहुंच चुकी होगी। तुम थोड़ी सी हिम्मत रखो, देखना हम यहाँ से जिंदा निकलेंगे। वो उसकी सांसों की कपकपाती कैफियत अपने चेहरे के करीब महसूस कर सकता था। जैसे भी बहादुर लड़की थी, लेकिन ये सिचुएशन इस लड़की को डरा चुकी थी। बाहर निकल आओ, मुझे सजल की परफ्यूम की खुशबू यहीं आसपास महसूस हो रही है। इससे पहले मैं यहाँ हर जगह आग लगा दूं, बेहतरी इसी में है तुम दोनों की कि बाहर निकल आओ। वो मजीद ऊंची आवाज में धाड़ा तो आरेज ने अपने साथ लगी सजल की खुशबू आंखें बंद किए नहल की, तो इससे भी अंदाजा हुआ वो कितनी तेज परफ्यूम लगा कर आई थी। इतनी तेज परफ्यूम लगाने की क्या जरूरत थी खान साहिबा? हम पकड़े गए तो वजह तुम होगी। वो उसके कान में घुसकर बड़बड़ाने पर इसे खफा नजरों से रूबरू होते घूरी। मुझे क्या पता था इस शहबाज ने कुत्ते की नाक गिरवी ले रखी है। मुझसे ऐसी बात मत करो, सारा गुस्सा तुम पर निकाल दूंगी। वो सजल के दबंग अंदाज पर मुस्कुराया कि चलो इस सिचुएशन में भी इस लड़की के अंदर की शेरनी महफूज और सलामत है। ठीक है, तुम दोनों इस तरह नहीं मानोगे। ओके, मट्टी का तेल लाओ। अब आग ही इनको बिल से निकालेगी। धुआं नाक और मुंह में घुसेगा तो खुद ही खांसते हुए बाहर निकलेंगे। फौरी जाओ। बहुत नजदीक से शहबाज की दोबारा धाड़ सुनाई दी तो वो खौफजदा होकर एक दूसरे को देखने लगे। हम जल जाएंगे क्या रेस? मुझे जलकर नहीं मरना, कुछ करो ना। वो उसके आगे मजीद मजबूत ना रही, उसे बाबा की फिक्र भी खाए जा रही थी। वो पहले ही दिल के मरीज थे। क्या करूं, मुझे भी नहीं मरना जलकर, लेकिन अगर मौत तुम्हारे साथ आए तो जलने के बारे सोचा जा सकता है। वो धीमा सा उसके सीने पर मुक्का बरसा गई जब वो जरूरत से ज्यादा भारी लहजा लिए बहकता हुआ महसूस हुआ। बकवास बंद करो। तो तुम्हें इस वक्त रोमांस सूझ रहा है? जलकर मरे या वैसे? सोचो तो सही, मर गए तो हम कभी नहीं मिल पाएंगे। वो इसे डांटने की खातिर जो बेखुद हुए कह बैठी, इस पर सांस सांस पछताई जब आरेज की नजरों ने इस लड़की के चेहरे पर ठहरने के सिवा सब भुला दिया। क्या कहा तुमने? तुम हमारे मिलने तक का सोच बैठी? वो बेयकीनी अपने लहजे में भरकर बोला। वो इनकार करना चाहती थी, मुंह भी फेरना चाहा, पर आरेज ने उसकी टोड़ी पकड़कर उसका चेहरा अपनी नजरों के सामने ठहरा दिया। दोनों के चेहरे बेहद करीब थे, जबकि कुछ फासले पर वो दरिंदा क्या बकबक की ललकार रहा है दोनों को सुनाई देना बंद हुआ। आरेज, सजल, कहाँ हो तुम दोनों? ओ शहबाज साहब, आप यहाँ? अभी सजल कुछ कहने ही वाली थी जब उन्हें बहुत करीब ही जरगाम की आवाज सुनाई दी। दोनों ही बैकवक्त चौंके। आरेज ने सजल का हाथ पकड़ा और उसे वहां से निकाल कर बाहर लाया तो जरगाम के हमरा मेहरान को देखकर दोनों की जान में जान आई, जबकि मेहरान ने शहबाज को देखते ही लपक कर उसका गिरबान इतनी बुरी तरह जकड़ा कि शहबाज को सांस का फंदा लगा। मेहरान ने उसे इसी की गाड़ी के बोनट पर पटखा। तभी आरेज और सजल दौड़ते हुए जरगाम की तरफ आए, जो शहबाज के 4 से 6 लोगों को इस बीच निमटाकर जमीन बोस कर चुका था। इस कुत्ते ने मुझसे जबरदस्ती करने की कोशिश की। भाई, आरेज ना होता तो न जाने क्या हो जाता। और इस आदमी का बाप भी है जिसके कहने पर ये सब कर रहा था। इसने झूठ बोला कि इसके माँ बाप नहीं। सजल रोती हुई जरगाम के सीने लगी तो उसकी हिचकियां सुनने के साथ जरगाम ने अपने मुहाफिज शेर को भी दूसरी बाजू में हिसारा, जबकि मेहरान ने भी जब ये सुना उसने शहबाज की गर्दन मजीद घोटी। तुम्हें अपना दोस्त कहा था मैंने, लेकिन तुम तो आस्तीन के सांप निकले शहबाज। ऐसी नीच हरकत करते तुम्हें जरा शर्म नहीं आई? कौन हो तुम? तुमने सजल खान के साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे की? मेहरान ने उसके मुंह को 2 मुक्कों से ही सुर्ख कर दिया था।
میران کو کبھی اس روپ میں نہ آریز نے دیکھا تھا نہ ہی زرگام نے، جبکہ ہوائیاں تو خود شہباز کی بیوڑی تھی۔ بولو، چپ مت رہو کمینے انسان، تم نے میری ہمیشہ مدد کی، تم میرے اچھے دوست تھے، پھر یہ اچانک جانور کیسے بن سکتے ہو؟ بتاؤ۔ میران کو اس دوست کے ایسے ہونے پر دکھ ہو رہا تھا، جبکہ وہ پہلے تو دوست ہی بنا تھا، لیکن وہ جس خاندان کا حصہ تھا اس کے بھی کچھ ادھورے کام نپٹانے تھے۔ اسے کہا تھا بابا سائی نے کہ 8 گھنٹوں میں نور خانال حویلی آ جانا، لیکن اس نے ان کی دھمکی کو مذاق سمجھا۔ میری بہن کو دھکا دیا اس کمینے نے، میں بھی اس کی بہنوں کو ویسے ہی دلدل میں دھکیلنے والا تھا۔ پہلے سجل پھر آلوش۔ مکوں کے درد کے ساتھ گردن کی طرف بڑھتی میران کے ہاتھ کی سختی پر وہ جب اعتراف کر گیا تو زرگام نے جھٹکے سے سجل کو آریز کے حوالے کیا اور میران کی طرف بڑے لالا کو اس سے دور کرتے خود شہباز کی گردن دبوچ کر اسے بونٹ سے اٹھایا۔ کیا کہا تو نے؟ اجمل نور خانال کا بیٹا ہے تو؟ میری بہنوں کو چھوئے گا تو کتے ذلیل آدمی، تیرے باپ نے کیا کم درندگی مچائی کہ تو بھی اس کے نقشے قدم پر چل رہا ہے؟ اپنی بہن کو سمجھانے کے بجائے تو اسے لگے دھکے کا بدلہ لینے نکل آیا۔ حرام زادے اجمل کی گندی اولاد، تو نے یہ بکواس کی کیسے؟ ہاں، تو میری بہن کا نام کیسے لے سکتا ہے؟ زرگام نے کوئی رحم نہ کھایا، جتنا وہ شہباز کو مار سکتا تھا اتنا مارا، اور ایسی ایسی جگہ مارا کہ وہ وہاں سے اٹھتے درد کے ابلے لاوے پر بس پھڑا کر رہ گیا۔ زرگام چھوڑ دو، اسے مر جائے گا۔ سجل تو روتی ہوئی سہم کر آریز کے سینے سے لگی تھی، جبکہ میران نے خود ہی زرگام کو اس کی طرف بڑھ کر روکنا چاہا۔ ہٹ جائے لالا، اس نے میری ماں کی بیٹی کا نام بھی کیسے لیا؟ تجھے اپنی جان بالکل پیاری نہیں؟ ملون درندے، تم مرد ہے؟ ہاں، یہ ہے مردانگی تیری کہ تم معصوم لڑکیوں کی عزت پر نظر لگائے بیٹھا تھا؟ تیری بہن کے ساتھ ایسا ہو پھر کیسا لگے تجھے؟ تیری اس بہن کے ساتھ کوئی زبردستی کرے منظور ہے تجھے؟ گٹر کے کیڑے، تیری تو میں جان لے لوں گا۔ تو نے میری ماں کی بیٹی کا نام بھی کیسے لیا اپنی اس گھناونی زبان سے؟ سرگام نے اسے اتنا مارا کہ شہباز بے دم ہو کر بے ہوش ہو گیا۔ میران نے پوری قوت لگاتے زرگام کو اس سے دور کیا، ورنہ شہباز زندہ نہ بچتا۔ اس کتے کو پوری سزا ملنی چاہیے۔ او باپ کال کر رہا ہے اسے، ان منحوسوں کو لگتا ہے ڈوز کم ملی تھی۔ شرم آتی ہے اپنے نام کے ساتھ لگے نور خانال پر مجھے، ابھی سے بتاتا ہوں۔ میران نے ایک آزردہ نظر زرگام پر ڈالی جو شہباز کی پینٹ میں دبا موبائل نکال کر ہامتا ہوا اس پر لکھا بابا سائیں دیکھ کر غرا رہا تھا، جبکہ سجل اور آریز اب بھی پریشان حال تھے۔ جب میران بھی ان کی طرف بڑھا، تسلی دی۔ ہاں، کیا بنا، کام پورا کیا تم نے؟ اجمل کی آواز اسپیکر سے گونجی تو زرگام نے آگے سے ہنس کر اس اجمل کے اندر ہر شے لرزا دی۔ بہت اچھا اپنے کمینے باپ کا نام روشن کیا تو نے، اور میرے باپ نے، بالکل یاسین نور خانال پر گئے ہو دونوں۔ وہ بھی عورتوں کی عزتوں اور جذبات سے کھیلتا تھا، تو اور میرا باپ بھی بالکل ویسے نکلے، پر کاش یہ اگلی نسل میں منتقل نہ کرتا تو اجمل نور خانال۔ تجھے اپنے بیٹے کی موت اتنی شدت سے چاہیے تھی کیا کہ تو نے اسے میری بہنوں کی عزتیں خراب کرنے کی اجازت دے دی؟ میں سمجھا تو نے مجھے جو وارننگ دی اس کے بدلے کوئی مرد والا کام کرے گا، کہ چلو میں بھی کہوں گا کہ میرے خاندان والوں میں چلو کچھ تو دم ہے۔ تھو ہے تجھ پر اور تیری مردانگی پر ذلیل آدمی، یہ کرنے سے پہلے اپنی بیٹی اور بیوی کا سوچ لیتا کہ انہیں کوئی ایسے ہی رگڑ گیا تو کیا محسوسات ہوں گے تیرے؟ ویسے بھی تیری بیوی اور بیٹی کے پر ہیں بھی بہت تیز اور پھرتیلے۔ اب بتا، تیرے اس حرام زادے بیٹے کو صرف مار کر تجھ تک ارسال کروں یا اس کے ہاتھ اور اس کی گردن تن سے الگ کر کے بھیجوں؟ زرگام کا ہر حرف اجمل نور خانال کو سر سے پیر پہ جھاڑ گیا تھا۔ اجمل نور خانال کی آنکھوں میں خوف تھا، زرگام کا خوف۔ جنید نور خانال کی اولاد اپنے باپ سے اتنی مختلف نکلے گی، یہ تو اجمل نے کبھی خواب و خیال میں بھی نہ سوچا تھا۔ دیکھ، میرے بیٹے کو زندہ سلامت واپس دے، کیونکہ ابھی کوئی اور بھی ہے جو ترزائے خاندان کی بنیادیں ہلا دے گا۔ اسی طرح چھپا ہوا سانپ، اگر تو نے میرے بیٹے کو مارا تو میرا وہ دوسرا ساتھی تیرے بابا سائیں سمیت تیری حویلی کے ہر فرد کو زندہ زمین میں گاڑ دے گا۔ سرگام کا پارا چڑھا، یہ آدمی تو گھٹیا پن کے سارے درجے عبور کر چکا تھا۔ 100 کتے مرے ہوں گے تو تیرا جنم ہوا ہوگا، صبر کر، تیرے اس دوسرے ذلیل کو بھی میں ہی جہنم واصل کروں گا۔ تیرا یہ بیٹا جنگل میں بے یار و مددگار پڑا ہے، اپنے لوگ بھیج کر لے جا اسے، تب تک یہ زندہ رہے گا یا مر جائے گا یہ تیری اور اس کی قسمت۔ اور اگر یہ دوبارہ مجھے پورے نوشہرہ یا ضلع خوشاب میں بھی نظر آیا تو قسم کھاتا ہوں زندہ نہیں بچے گا۔ اور یہ مت سمجھنا میں تجھ سے ڈر گیا، بلکہ یہ مہلت میں اس دوسرے کتے کو ڈھونڈنے کو لے رہا ہوں، تجھے تیرے سارے ساتھیوں سمیت عبرت بناؤں گا۔
تو دیکھتا جا اجمل نور خانال، تیرا پالا خالدہ بی بی کے پوتے سے بڑا ہے، اور بھول مت مرنے مارنے میں وہ بھی باکمال تھی اور اس کا یہ سرپھرا پوتا بھی۔ اجمل نور خانال پر اسی کے بنگلے کی چھت گرائے زرگام نے اس کے منہ پر کال بند کی، جس کے بعد اجمل نور خانال کے ہاتھ پیر پھولنے فطری تھے۔ اس نے فوراً اپنے لوگوں کو زرگام کی شہباز کی لوکیشن پر روانہ کیا۔ وہاں کے لوگوں سے تو رابطہ نہیں ہو رہا تھا کیونکہ سارے ڈھیر ہو چکے تھے۔ لالا کوئی اور بھی ہے شہباز جیسا، ہمیں اس ذلیل کی بھی تلاش کرنی ہوگی، اس شہباز کو بھی چارے کی طرح چھوڑنا پڑے گا۔ سجل آریز گاڑی میں بیٹھو دونوں، لالا آپ انہیں ڈراپ کریں، مجھے ان کا انتظار کرنا ہوگا۔ وہ سبھی زرگام کی طرف گھبرا کر لپکے۔ آپ کیوں رک رہے ہیں اس خطرناک جگہ لالا؟ آریز کسی صورت زرگام کو اکیلے نہیں رہنے دے سکتا تھا۔ آریز لالا کی جان، مجھے یہاں رک کر ان کمینوں کا انتظار کرنا ہے، شاید ان میں سے کوئی اگل دے دوسرے جاسوس کے بارے۔ تم لوگوں کو ذرا اندازہ نہیں سب لوگ کس قدر خطرے میں ہیں۔ میران لالا کے ساتھ جاؤ تم دونوں، میں اپنا خیال رکھوں گا، اور میران لالا آپ طرز حویلی جاتے ہی سیکیورٹی میں اضافہ کر دیں۔ سجل و آریز نے چاروں ناچار مان جاتے گاڑی کی طرف رخ کیا، پر میران فکر مند تھا۔ سنو بچے، تمہیں ذرا بھی چوٹ نہ آئے، ہم مل کر اس دوسرے سانپ کو بھی ڈھونڈ لیں گے، خود کو کسی مشکل میں مت پھنسانا، میں انہیں ان کے ٹھکانوں پر پہنچا کر تمہارے پاس واپس آؤں گا۔ زرگام نے آزردگی سے میران کو دیکھا، جس وقت زرگام کی ڈھال بنا ہوا ہم قدم تھا۔ نہیں لالا آپ، زرگام نے کچھ کہنا چاہا جب میران نے ہاتھ اٹھائے اسے بولنے سے روکا۔ میں کوئی بات نہیں سنوں گا، اور تم وعدہ کرو اسے مزید نہیں مارو گے۔ ہم قاتل نہیں ہیں زرگام، ہمیں خود سے جڑے پیاروں کا محافظ بننا ہے، لیکن اپنے ہاتھ ان کے گندے خون سے رنگے بغیر بننا ہے۔ آراس، آریز اور تم تینوں میرے لیے قیمتی ہو، یہ بات اچھے سے اپنے ذہن میں بٹھا لو، جب تک میں نہ ہوں تم کچھ نہیں کرو گے۔ زرگام نے اپنی آنکھیں بے دردی سے رگڑتے لالا کے گلے لگ کے عہد کیا کہ وہ بات مانے گا۔ تبھی میران نے اسے اللہ کے حوالے کرتے خود گاڑی کی طرف قدم بڑھائے۔ آریز بھی سجل کے شدید ڈر جانے کے سبب پیچھے ہی اس کے ساتھ بیٹھا تھا۔ شہباز کی گاڑی سے سجل کا فون بھی نکال لیا گیا اور اس کی چادر بھی۔ میران نے گاڑی میں بیٹھتے ہی اسٹیئرنگ سنبھالا اور ایک نظر بیک سائڈ ڈالے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ میں میران لالا کو سب بتا دوں گا، مزید میں اس گلٹ میں نہیں رہ سکتا۔ او میرے خدا، میرا سر پھٹ جائے گا۔ زرگام نے بمشکل شہباز کی گاڑی سے لگ کر خود کو ٹیک دیے سنبھالا، جبکہ اس کی نظریں اب بھی حقارت سے زمین پر پڑے شہباز پر تھیں، اور بے بسی ایسی کہ وہ اس کی جان نہیں لے سکتا تھا۔ برہان خان سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں سجل بچے، وہ خواہ پریشان ہوں گے، انہیں میں نے یہی کہا تھا کہ تم اور شہباز میرے اور زرگام کے ساتھ ہو، ہم اسے تمہارے لیے بھائی ہونے کے ناطے پرکھ رہے ہیں کہ وہ آدمی تمہارے لیے بہتر ہے یا نہیں، اور ڈرو مت، کچھ برا نہیں ہوگا۔ آریز حوصلہ دو اسے۔ آریز نے روتی سجل کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، پر وہ بہت زیادہ خوفزدہ تھی۔ آریز نے فرنٹ میرر کی جانب سے لالا کو دیکھا جیسے اجازت چاہتا ہو، پھر میران کے آنکھ والے اشارے پر آریز نے جب بازو کا حصار سجل کو دیتے اپنا شانہ دیا تو وہ جس سے کچھ سنبھلی، مگر میران تو عزیز پیچھے بیٹھے کیوٹ سے کپل کے بیچ کی کشش اچھے سے بہم گیا تھا۔ وہ پہلے برہان خان کی طرف ہی جا رہے تھے تاکہ سجل کو ڈراپ کر سکے۔ تبھی میران کا فون بجا تو کال نمرا آپا کی تھی۔ وہ تھوڑا پریشان ہوا اور فوری کال پک کی۔ جی نمرا آپا، خیریت ہے؟ انکل اور آپ ٹھیک ہے؟ وہ لوگ پورا دن پہاڑی علاقے گھومنے کے بعد کچھ دیر پہلے ہوٹل پہنچے تھے۔ طارق صاحب تو بستر میں گھس کر گرم گرم چائے پینے کے ساتھ کوئی مووی تلاش رہے تھے، لیکن نمرا تھوڑی اداس تھی۔ ہم تو فٹ ہیں، تم بتاؤ، ابھی میری مشکات سے بات ہوئی، مجھے وہ اداس لگی، میں نے بہت پوچھا پر بتایا نہیں اس نے، تبھی تمہیں کال کی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا۔ وہ مشکات کی اداسی بخوبی سمجھ رہا تھا۔ دراصل اس نے میرے لیے اسپیشل ڈنر بنایا تھا، لیکن مجھے کسی کام سے کھانا کھائے بنا نکلنا پڑ گیا، لیکن میں جا رہا ہوں واپس، اس کی اداسی بھگا دوں گا، ویسے وہ میرے معاملے میں بہت نازک ہے آپا، میں سنبھال لوں گا اسے۔ نمرا یہ سنتے ہی ہنس دی، وہ نہ جانے کیا کیا سوچ رہی تھی اور کیا نکلا تھا۔ اف، مجھے لگا لڑ نہ پڑی ہو تم سے، بچکانی سی ہو رہی تھی وہ شادی کے وقت، دل ہلکا ہو گیا، چلو خیر سے جاؤ اور وقت دو اسے۔ وہ نرمی سے مسکرایا اور کال بند کی، جبکہ میران نے ایک نظر آریز اور سجل پر ڈالی جو ابھی تک چپ اور اداس تھے۔ جی محترمہ، فکر ہٹی، میں نے کہا تھا نا، مشکات اس کی جان ہے، وہ کبھی لڑنے کی نوبت ہی نہیں آنے دے گا۔ اب آ جائیں، رومانٹک سی مووی مل گئی ہے مجھے۔ نمرا نے موبائل فون کی اسکرین بند کیے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا اور مسکراتی ہوئی وہ لحاف میں گھس کر طارق کے ساتھ بیٹھی۔ وہ جہاں پہاڑوں پر آئے تھے یہاں کافی ٹھنڈ تھی۔
کیا کروں، ماں ہونے کی فکر تو نہیں ہٹ سکتی نا، لیکن میران سے بات کر کے تسلی مل گئی۔ اللہ کا شکر ہے، اور پلیز کوئی کم رومانٹک مووی لگائے نا، مجھے شرم آتی ہے۔ وہ اول تو نہیں نمرا کے سمٹ کر سینے کی اور دبک کر کہنے پر ضرور مسکرا اٹھے۔ شرم؟ ابھی بھی شرم آتی ہے تمہیں مجھ سے؟ اتنے ماہ ہو گئے ہماری شادی کو، اب تو یہ شرم ایک طرف کر دو میری جان۔ بھول گئی ہو کہ تمہارا محبوب شوہر ہوں۔ ان کی ٹوڑی پکڑ کر چہرہ اوپر کرتے بولے تو نمرا نے ان کی آنکھوں میں اپنے لیے جذبات کا گہرا سمندر موجزن دیکھا۔ عورت جس مرد سے محبت کرتی ہے اس سے ساری عمر شرماتی ہے۔ کاش ڈاکٹری کی کتابوں کے ساتھ ایک آدھ ادب کی کتاب بھی پڑھ لیتے آپ۔ وہ ان کے ایسے گداز مشورے پر جی جان سے فدا ہوئے۔ نمرا کا ماتھا چوما تو وہ گلاب سی ہوئی۔ جب پڑھنے کو پوری شاعری نما عورت ہے میرے پاس تو میں بورنگ ادب کی کتابوں میں کیوں سر گھساؤں؟ تو مجھے خود کو پڑھنے دو۔ ان کی شوہر طلب سے بھری آنکھوں کے آگے شرما کر چہرہ چھپا گئی۔ اب اس کی عمر نہیں رہی، اب بس ساتھ ہی بچا ہے جو ہم ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں۔ وہ فوراً ٹیک چھوڑ گئے۔ کیا تمہیں میں ناکارہ شوہر لگتا ہوں؟ او ہیلو، ابھی بھی آپن میں تمہیں سرخ سرخ کرنے کی تمام اہلیت بسی ہوئی ہے، ہلکے میں مت لینا اپنے بندے کو۔ ان کی شوخ دھمکی پر چہرہ چھپائے ہی ہنسی۔ بس بھی کریں، مووی لگ گئی ہے، اور پلیز ایسا ویسا کوئی سین آیا نا تو آگے کر دیجیے گا۔ طارق صاحب نے پہلے سین کو ہی ذرا وہ والا دیکھتے نمرا کے دونوں ہاتھ دبوچ لیے تاکہ وہ فلم آگے نہ کر سکے۔ یا میرے اللہ، اس عمر میں ایسی مووی، خدا کو جان نہیں دینی کیا؟ نمرا نے زور سے آنکھیں میچ کر دہائی دی تو کمرے میں طارق صاحب کا مست کہا گونجا، کیونکہ وہ ساری مووی نمرا کو ہاتھ پکڑ کر قید کر کر دکھانے والے تھے، اور ستم کے ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے وہ انہیں گدگدی بھی کر رہے تھے، جس سب ہم نمرا کو چاروں ناچار ان کا یہ فلم دیکھنے میں شرما شرما کر سرخ ہو کر شدید برا محسوس کرتے بھی ساتھ دینا پڑا۔ وہیں میران نے پہلے تو سجل کو اس کے گھر ڈراپ کیا۔ اس نے راستے میں ہی چادر پیچھے سجل کو دی، جسے سجل نے عریض کو اس کی شرٹ واپس کیے بنا اوپر ہی اوڑھ لیا تھا۔ میران نے اسے اس کا فون بھی دے دیا۔ عریض تم یہی رکو، میں اسے چھوڑ کر آتا ہوں۔ سجل نے جانے سے پہلے ایک بار عریض کو دیکھا جو اسے جان آنکھوں میں بسائے دیکھ رہا تھا، اور پھر وہ میران کے ساتھ گھر کی طرف چلی گئی۔ دروازہ دوسری ہی دستک پر کھلا۔ برہان خان نے آگے بڑھ کر سجل کو اپنے سینے لگایا۔ اف، میں بہت فکر مند اور بے چین تھا، شکر ہے تم لوگ واپس آئے۔ ایان نہیں آیا؟ سجل نے پوری ہمت رکھی کہ بابا کو کوئی شک نہ ہو، جبکہ میران بھی بہت مسکراتے نرم انداز سے پیش آیا۔ وہ صبح آئے گا، ابھی رات ہو گئی تھی تو میں نے سوچا خواہ بے آرامی نہ ہو۔ چلے مجھے بھی اجازت دے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ برہان خان نے اسے بیٹھنے کا کہا، لیکن وہ رسان سے معذرت کیے چلا گیا۔ سجل نے اندر آنے کے بعد بھی بابا کو کسی قسم کے شک میں پڑنے نہ دیا۔ آپ نے کھانا نہیں کھایا ہوگا نا؟ اف، میں ابھی کچھ جھٹپٹ بنا لاتی ہوں، وہ شدید افسوس سے بولی تو برہان خان نے اس کی بازو پکڑی اور روکا۔ سجل، سب ٹھیک ہے نا پتر؟ وہ بابا کے سوال پر اپنے آنسو بمشکل سنبھال سکی۔ جی بابا جان، کل ایان بھائی آ کر بتائیں گے آپ کو کہ انہیں شہباز کیسا لگا۔ میں جلدی سے کچھ بناتی ہوں میرے پیارے بابا جان، میری وجہ سے بھوکا رہنا پڑا آپ کو۔ وہ اس کی فکر پر شفقت سے مسکرائے۔ سوپ بنایا تھا میں نے، اب تمہارے بابا اتنے بھی نکمے نہیں۔ وہ حیرت و صدمے سے پلٹی۔ سچ میں آپ نے خود بنایا؟ وہ ہنسی ہوئی۔ اور نہیں تو کیا، کل کو تمہیں رخصت کرنا ہے، پھر اپنا خیال خود ہی تو رکھوں گا۔ وہ فوراً سے پہلے بابا سے لپٹ گئی۔ برہان خان بھی اسے اپنے سینے بھیجا۔ میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی میرے پیارے بابا جان۔ چلے میں پھر آپ کو دودھ گرم کر دیتی ہوں، ذرا سوپ بھی ٹیسٹ کروں کہ میرے بابا جان کے ہاتھوں میں کتنا ذائقہ ہے۔ وہ نے لاڈ پیار اور مسکراہٹ دیتی آرام و سکون سے ریسٹ کا کہے خود کچن میں آتے ہی شیلف پر فون رکھے دروازہ بند کرتی، چہرے پر ہاتھ رکھے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑتے، وہیں بند دروازے کے ساتھ لگی بیٹھی۔ اس کی آنکھوں سے لگاتار بہتے آنسو اس کے دل و دماغ کو پہنچے درد کا ثبوت تھے۔ وہ بہت زیادہ ذہنی دباؤ میں تھی۔ جبکہ میران نے گاڑی طرزِ حویلی کے گیٹ سے اندر لے جاتے روکی تو عریض بھی ڈور کھولے باہر نکلا۔ وہ اپنا موبائل نکال کر شاید سجل کو کال ملانے والا تھا۔ میران نے باہر نکل کر اسے دیکھا تو عریض نے کال ملانا ترک کرتے لالا کو دیکھا۔ جا کر فریش ہو اور کچھ کھا پی کر آرام کرو، اس پر صبح بات ہوگی، ابھی کسی قسم کی پریشانی لینے کی ضرورت نہیں۔ وہ لالا کی طرف کرب سے دیکھنے لگا۔ لالا، وہ مجھے اس کی بہت فکر ہو رہی ہے۔ میران نے اسے اپنے گلے لگایا کیونکہ عریض یوں تھا جسے ابھی رو پڑے گا۔
تم نے جو ہمت اور بہادری دکھائی، اور جو تم پر ناز ہے، خوشی ہے کہ تم نے اور آراز نے میری تربیت کا ہمیشہ حق ادا کیا۔ اس کی فکر مت کرو، وہ اب اپنے بابا کے ساتھ ہے، خود کو سنبھالو۔ تمہارے اور سجلحان کے معاملے پر بھی میں تم سے کل بات کروں گا، ابھی آرام کرو، شاباش۔ اور جو مناف کو سلا کر کب سے میران کا انتظار کر رہی تھی، بالکنی سے آ کر میران کو دیکھتے ہی وہ کمرے کی طرف گئی، پھر کمرے سے نکل گئی۔ آریز نے لالا کے سمجھانے پر سر اس بات میں ہلایا اور حویلی کی طرف بڑھ گیا، جبکہ میران اس سے پہلے واپس گاڑی میں بیٹھتا اسے باریک شال دوڑ کر نائٹ سوٹ میں ملبوس اجلت میں حویلی سے باہر آتی مشکات دکھائی دی تو وہ رک کر پلٹا۔ اس لڑکی کی آنکھوں کی جان جیسے وہ ہی اکلوتا شخص تھا۔ کب سے انتظار کر رہی ہوں، مناف بھی اکیلے میرے ساتھ کھیل کھیل کر سو گیا، ابھی بھی آپ واپس جانے کا سوچ رہے ہیں؟ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے میران۔ وہ روتی آنکھیں لیے میران کا گریبان نرم ہاتھوں سے تھامے اس کے چہرے کے بہت قریب ہوئے بولی تو میران نے اس کی کمر میں فوری ہاتھ لپیٹے تو دونوں کے سینے آن جوڑے۔ آپ کی اداسی آپ کی امی تک پہنچ گئی۔ جانتی ہیں نمراپا نے کال کی، کہیں ہماری لڑائی تو نہیں ہو گئی؟ اب انہیں کیا بتاتا ان کی بیٹی کو اس کا میران نہیں مل رہا۔ وہ پرہمار سا لہجہ لیے ان روئی روئی آنکھوں کو باری باری چومتا اس کی گلابی ناک بھی چوم گیا تو حفیف سا بوکھلائی۔ تو کیوں نہیں مل رہا مجھے میرا میران؟ میں تو سمجھی تھی آج آپ سب چھوڑ چھاڑ کر میرے پاس رہیں گے، ہمارے بیچ سب حل ہو گیا تھا نا آج، پھر یہ انتظار؟ مجھے آپ چاہیے سنا آپ نے۔ وہ ہرگز بھی گنجائش دینے پر تیار نہ تھی۔ میران کا دل تو اس کے یوں سے مانگنے پر مچل اٹھا تھا۔ مجھے ابھی جانا ہوگا، ضروری نہ ہوتا تو ایسا ممکن ہے کیا کہ میں آج جا پاتا آپ سے دور؟ مجھے معاف کر دے میری خوبصورت مسکراہٹ والی مشکات میران۔ وہ اس کی معافی کو منہ بگاڑ کر رد کر گئی۔ میں نے کھانا بنایا تھا، خود بھی نہیں کھایا، ابھی انتظار کر رہی تھی کہ آپ آ کر مجھے خود کھلائیں گے۔ مت جائیں، میں آپ کے بنا نہیں رہنا چاہتی، نہیں رہ سکتی، دیکھیں سچ کہہ دیا، اب تو رک جائیں۔ وہ اس کی طرف بے بس و بے خود ہوئے دیکھتا اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھر گیا۔ پھولے مت کہ میں بڑا بھائی بھی ہوں مشکات، میرے بھائیوں کو جب بھی میری ضرورت ہوگی میں ان کے پاس موجود رہوں گا۔ ابھی بھی زرگام کو میری ضرورت ہے، ہم ہر رات ہر صبح ہر دن ساتھ رہنے والے ہیں، تو ڈر اور بے قراری کس بات کی ہے؟ کیا کسی خوف کی زد میں ہے آپ؟ وہ روحانسی ہو کر میران کو دیکھنے لگی۔ پتہ نہیں شام سے دل بوچل ہے، ایسا لگ رہا ہے کچھ برا ہونے والا ہے۔ وہ اسے تشویش سے دیکھے ہاتھ ہٹاتا پکڑ کر اپنے گلے لگا کے، اور شدت ایسی تھی کہ مشکات کو جسم کا ہر حصہ راحت میں مبتلا محسوس ہوا۔ کچھ برا نہیں ہوگا، بھروسہ کرے، میں جیسے ہی کام ختم ہوا آ جاؤں گا، جا کر کھانا کھائیں اور سو جائیں، بات مانیں گی نا آپ میری؟ وہ کچھ پل کا سکون پائے ایسی تاکیدوں پر بے قرار ہوتی روبرو ہوئی۔ میران، آئی مس یو، وہ پھر سے روئی روئی بولی تو میران نے بہت خود کو روکا، لیکن وہ ناکام ہوتے اس کے ہونٹوں کی نرمی کی جانب لپکا، اور حیران تو تب ہوا جب مشکات نے اسے اس کی ہر پیش رفت میں قبول کیا۔ اس کی نرم گرم احساس و ذائقے میں اس سے پہلے کچھ زیادہ کھو جاتا، سنبھل کر اس کی نڈھال سانسوں سے دور ہوا، مشکات کے ماتھے سے ماتھا جوڑا اپنی اور اس کی سانس سنبھلنے دی۔ میری بات مانے جا کر سمجھ گئی ہیں؟ وہ اس کی انہی بے خودی نچھاور کر بیٹھتے ہونٹوں سے ملائم گال دیوانگی سے چومتا اسے تاکید کے چہرہ دور کر گیا، تو وہ حدت چھوڑتی نگاہوں سے اپنے جان لیوا مرد کو دیکھتی سر اس بات میں ہلا گئی۔ آپ بھی کچھ کھا لیجیے گا اور اپنا خیال رکھیے گا۔ وہ بھی فکریں جتاتی دور ہوئی تو میران نے اس کا دور ہوتے ہوئے اپنے ہاتھ تک آتا ہاتھ پکڑ کر چوما تو وہ خواہ غلاب ہوئی۔ جیسا آپ کا حکم، اب جائیں اندر مشکات، جلدی ملتا ہوں۔ اسے بھیج کر اپنے دل پر ہاتھ رکھے خود اپنی کیفیت پر مسکرائے، ارد گرد دیکھنے لگا مگر سب گارڈز اوجل تھے اور چوکیدار بھی اپنے کوارٹر میں تھا۔ یہ اطمینان پاتے کہ کسی نے انہیں نہیں دیکھا، وہ مسکراتا ہوا واپس سوار ہوا اور ہارن دیتے ہی چوکیدار نے باہر نکل کر گیٹ کھولا تو میران نے گاڑی باہر نکالتے ہی روڈ پر ڈال دی، جبکہ شاہ حویلی کے گیٹ پر ادمرا عارب انہیں موصول ہو چکا تھا، جس سے رضوان شاہ کے انتقامی جذبات مزید دہک چکے تھے۔ تم کہاں رہ گئے زرگام؟ وہ کچھ دیر کے لیے کیفیٹیریا گئی تھی، واپس آنے پر بھی زرگام کہیں نہ ملا تو فون کے پاس آئی اور کال کی، مگر اس کا فون بند تھا۔ تبھی اس کے نام ایک وائس میسج چھوڑا،
بس جہاں رہو ٹھیک رہو، مجھے تمہاری فکر ہو رہی ہے۔ بس مجھے اپنی خیریت بتا دو پلیز، ورنہ پوری رات تمہارے لیے پریشان رہوں گی۔ دوسرا وائس میسج بھیجے وہ دادی جان کے پاس بیٹھی ہی جب انہوں نے اپنی آنکھیں کھولی، مہرماں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر لبوں سے چوما۔ میں اپنی ہی بیٹی کے بچوں کو اپنی شفقت اور محبت سے محروم کر بیٹھی مہرماں۔ کیا کرتی وہ بچے بھی اپنے باپ کو ناپسند کرنے والی نانی کے قریب نہیں آتے تھے، اپنی ماں سے لڑنے والی اس کی ماں کو برا سمجھتے تھے۔ قصور صرف میرا تو نہیں، یہ بھی تو میرا ظرف تھا کہ میں نے اپنی بیٹی یعقوب کو دی۔ ہاں دل سے نہیں دی تھی کیونکہ وہ یعقوب سے دیوانگی کی حد تک پیار کرتی تھی۔ اس کا باپ مر گیا، اسے اس سے بھی فرق نہیں پڑ سکا تھا۔ حبیبہ شاہ کا لہجہ اب تک درد سے بوجھل تھا۔ جو ہوا سے بھول جائیں دادی جان، ہم گزرا وقت واپس نہیں لا سکتے، لیکن جو وقت ہمارے پاس ہے اسے ضرور سنوار سکتے ہیں۔ دیکھیے گا سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ ٹھیک ہو جائیں بس۔ وہ دادی جان کو سننے کے لیے موجود تھی، پر ابھی اس بوڑھی عورت کا درد کم ہونا ممکن نہ تھا۔ وہی رونا روک کر سجل نے خود کو سنبھالا، دودھ گرم کے بابا کو دے کر آئی، پھر تھوڑا سا سوپ پیے، کچن سمیٹا اور کمرے میں آ کر چادر اتاری، پھر آریز کی شرٹ اتار کے اسے ہاتھوں میں پکڑے اس نے اپنے ہونٹوں کے قریب کرتے، ناک لگاتے اس کی خوشبو انہیل کی تو آنکھیں بھری۔ میں یہ شرٹ تمہیں کبھی واپس نہیں کرنے والی۔ تم نے میرا دل چرا لیا ہے تو میں تمہاری یہ چیز چرا لوں گی۔ وہ اس شرٹ کو خود سے لگاتی سرگوشی میں بولی، تبھی اپنی پھٹی قمیض کو دیکھ کر آنکھیں بھر سی آئیں۔ وہ اسے جا کر بدلنے کے ساتھ نہا کر بھی آئی کیونکہ خود سے الجھن ہو رہی تھی۔ اس نے آریز کی شرٹ اپنے کپڑوں کی الماری میں طے شدہ کپڑوں کے نیچے چھپا دی۔ گیلے بالوں پر تولیہ لپیٹے وہ مین کمرے کی لائٹ آف کیے بستر پر تکیے درست کیے لیٹی ہی کہ بستر کے کنارے پڑا فون بجا۔ سجل نے فوراً سے اٹھ کر جب فون دیکھا تو آریز کی کال تھی۔ اس نے فوراً سے کال پک کی۔ سجل خان تم ٹھیک ہو؟ وہ اول تو اسے دیوانگی سے پکارا لیکن پھر ذرا لہجہ سنبھال لیا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، تم بھی سو جاؤ، میں بھی سونے لگی ہوں۔ وہ افسردہ تھی، وہ بھی نیچے سے اپنے لیے نوڈلز بنا کر لایا تھا کیونکہ تھوڑی بھوک لگ رہی تھی۔ تم نے کچھ کھایا؟ وہ نوڈلز باؤل بیڈ پر لے آیا کیونکہ محترم کو بستر پر بیٹھ کر کھانے کی عادت تھی۔ ہاں سوپ پیا تھا، بابا نے بنا لیا تھا اپنے لیے، اس سے زیادہ کی بھوک نہیں تھی۔ اور تم نے؟ وہ بھی جواباً فکر دیے بولی تو آریز نے ذرا فون کان سے ہٹا کر اپنے مزیدار نوڈلز باؤل کی پکچر لے کر بھیجی تو نوٹیفیکیشن ساؤنڈ پر وہ حیران ہوئی۔ کان سے فون ہٹا کر واٹس ایپ کھولا تو پکچر دیکھے مسکرائی۔ فون دوبارہ کان سے لگایا۔ مجھے بھی کھانے ہیں نوڈلز۔ اس سے پہلے وہ منہ کی طرف فورک سے پہلا بائٹ لے کر جاتا، سجل کی خواہش سنے رکا۔ تمہیں میں خود بنا کر کھلایا کروں گا اگر تم نے میرے بارے میں واقعی سوچا تو۔ جتنی جلدی تم نے شہباز سے منگنی کے بعد شادی میں مچائی تھی، کیا میرے ساتھ ایسا جڑنے کے لیے نہیں مچا سکتی تم؟ اکیلے کمرے میں بہت بور ہوتا ہوں، تم جیسی لڑنے والی اس کمرے میں آ گئی تو زندگی کتنی مزیدار ہو جائے گی سجل خان۔ وہ اتنی بے باکی سے اسے یہ سب کہے گا، سجل کی وہم و گمان میں بھی نہ تھا، لیکن جو کچھ آریز نے آج اس کے لیے اور اس کے لیے کیا، وہ اس کے لیے جان بھی دے سکتی تھی۔ اپنا آپ تو بہت ہی کم شے تھی۔ مجھے نہیں پتا، کچھ ابھی اچھا محسوس نہیں کر رہی۔ تم کھاؤ اپنے نوڈلز، میں سوتی ہوں۔ وہ اسے ایسے بے دلی سے کیسے جانے دیتا؟ ویٹ میں بھجواتا ہوں، نوڈلز بنا خود لوگی نا؟ اس کی بے قراری پر نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دی۔ نہیں، مجھ میں ہمت نہیں، مت بھیجو، میں مذاق کر رہی تھی۔ وہ ہنسی ہوئی۔ بس پھر غلط بندے کے ساتھ کر لیا مذاق، میں اسی طرح کا باؤل تمہارے لیے بنا کر بھیج رہا ہوں، بس گارڈ جب دروازے کے پاس آئے تو میں تمہیں مس کال دوں گا، اس سے پک کر لینا بس۔ وہ گھبرا سی گئی کہ وہ اتنا سنجیدہ ہو گیا ہے۔ آریز پلیز سچ کہہ رہی ہوں، میں نے مذاق کیا تھا، پاگل پن مت کرو۔ وہ اس کی سننے میں بالکل دلچسپی نہ رکھتا تھا۔ میں یہ نوڈلز اکیلے نہیں کھا سکوں گا، پلیز مجھے کرنے دو، یہ میری اور تمہاری الجھن ختم ہونے کی سیلیبریشن سمجھ لو پلیز۔ وہ بھیگی آنکھیں لیے مجبوراً مان گئی اور یہی ہوا۔ اگلے 20 منٹ میں آریز نے مس کال دی تو وہ دبے پیر اٹھ کر صحن سے ہوتی گیٹ کی طرف بڑھی۔ کھولا تو ترزئے حویلی کا آدمی ہاتھ میں گلاس کا برتن لیے کھڑا تھا۔ سجل نے اس سے وہ باؤل جیسا برتن اور بیگ لیا اور گیٹ بند کرتی واپس کمرے میں آ کر اس نے وہ گلاس سے بنے باؤل کا جب ڈھکن اٹھایا تو کافی مزیدار اور چیزی نوڈلز تھے، دھواں ابھی تک اٹھ رہا تھا۔
اس نے 2 بوائل ایگ بھی شامل کیے تھے۔ دیکھنے سے ہی وہ کورین نوڈلز لگ رہے تھے۔ ابھی وہ بستر پر بیٹھی ہی کہ آریز کی کال پر اس بار ہنس دی اور فون اٹھا کر کال پک کی۔ چلو اب مزے سے کھا لو، ٹھنڈے نہ ہو جائیں۔ میں تو دوبارہ مائکرو ویو کر کے لایا ہوں، میرے ٹھنڈے ہو گئے تھے تمہارے بنانے کے چکر میں۔ وہ بھی اپنے سامنے باؤل رکھ کر بیٹھا، اسے تاکیدیں کیے مسکرایا۔ آئندہ میں تم سے مذاق نہیں کرنے والی، حد ہوتی ہے آریز ترزے۔ آریز نے اس کے لیے سپون اور فورک بھی لیدر کے سپون ہولڈر میں پھنسا کر بھیجے، جس میں سے کانٹا نکال کر سجل نے پہلی بائٹ لی تو ذائقہ بہت مزیدار تھا۔ بس بھی کر دو لڑکی، شرمندہ کر رہی ہو، ایک نوڈلز ہی تو بنائے ہیں، کون سا خندق کھود ڈالی تمہارے لیے۔ وہ اب بھی سمجھ رہا تھا اس نے کچھ نہیں کیا، پر سجل کا کیا جو دل و جان اس نوڈلز کی باؤل پر ہی ہار چکی تھی۔ تھینک یو سو مچ آریز، وہ دھیما سا بولی تو اس طرف وہ بھی کچھ بہتر محسوس کیے مسکرایا۔ اپس، ہان تو شکریہ نہیں بولتے ہان صاحبہ، وہ تو صلہ دیتے ہیں۔ صلے میں مجھ سے تھوڑی سی شادی کر لینا بس، اور کچھ نہیں چاہیے مجھے۔ وہ اسے لاجواب کر گیا۔ سجل نے گہرا سانس لیا۔ دیکھیں گے، اب مجھے کھانے دو آرام سے، گڈ نائٹ پاگل انسان۔ وہ جانتا تھا فرار کر رہی ہے، ابھی وہ کتنی تھکی ہوگی اس کا احساس آریز کو تھا، تبھی اس کی بات کو اہمیت دی۔ گڈ نائٹ، خود کو اکیلا مت سمجھنا، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ آریز نے اس کے دل میں یہ کہہ کر بے شمار لا یعنی امنگیں بھر دیں کہ وہ کال بند ہونے کے بعد بھی ہر لقمے کے ساتھ ایک دوسرے کی موجودگی، سانسیں اور جسموں کی مہک ہی محسوس کرتے رہ گئے۔ وعدے کے مطابق میران زرگام کے پاس واپس آیا تھا۔ وہ لوگ کچی زمین پر پڑے کراہتے ہوئے شہباز کو دیکھ کر وہیں گاڑی سے لگ کر کھڑے تھے۔ آدھی رات بیت چکی تھی، کچھ ہی دیر میں فجر ہو جاتی۔ کیا اس پر ترس آ رہا ہے آپ کو لالا؟ زرگام کے استفسار پر میران کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ آئی۔ دوست تھا یہ، اچھا اور مددگار۔ میں سمجھ نہیں پایا یہ نور خنال کا جاسوس بنا رہا، اپنا نام بدل کر سرنیم بدل لیا، ایسا کیسے کر سکتا ہے یہ زرگام؟ انسان کس پر اعتبار کرے آخر؟ میران کا افسوس اس بار زرگام کے اندر بھی اترا۔ انسان تو سائے پر بھی اعتبار کرے تو چوٹ لازمی کھائے گا، یہی قانون قدرت ہے۔ لیکن وہ دوسرا آدمی کون ہوگا لالا؟ کیا آپ کے ذہن میں کوئی ہے؟ کسی گارڈ کے بحث میں کوئی ہے، یا پھر آپ کی کمپنی میں؟ میران خود سارا واپسی کا رستہ یہی سوچتا رہا تھا، آخر کس میں جرت ہو سکتی تھی مزید یہ سب کرنے کی؟ نہیں جانتا زرگام، ہمیں اس آستین کے سانپ کو جلدی پکڑنا ہوگا۔ میران یا خود زرگام کی بھی سوچ منہاج تک جا ہی نہیں سکتی تھی، کیونکہ وہ منہاج تھا جس کا سرنیم کچھ اور تھا، پھر وہ یتیم اور بے سہارا تھا۔ ایسا صفت الماس نے حویلی میں اپنی پسند بتانے کے ساتھ بتایا تھا۔ اسی لمحے کچھ قریب ہی گاڑیوں کے آ کر رکنے کی آوازوں پر وہ دونوں الرٹ ہوئے۔ میران اور زرگام نے ایک دوسرے کی طرف اشارہ کرتے اپنی اپنی پوزیشن سنبھالی۔ دونوں درختوں کی اوٹ میں ہو گئے، تبھی گاڑی سے نکلتے لوگ تیزی سے زمین پر پڑے کراہتے شہباز تک بڑھے۔ اسے اٹھا کر وہ لوگ محتاط انداز میں گاڑیوں کی طرف بڑھے ہی جب زرگام نے ایک آدمی کو گردن سے دبوچ کر پیچھے گھسیٹا، جبکہ میران نے دوسرے آدمیوں پر گن تانی۔ وہ سب لوگ چوکنے ہوئے۔ ان لوگوں نے بھی میران اور زرگام پر گن تانی۔ ایک شرط پر تم لوگ اسے لے جا سکتے ہو۔ اجمل کا دوسرا جاسوس کون ہے؟ اگر تو نے نہ بتایا تو میرے ایک اشارے پر میرے لوگ تم سب کو چاروں طرف سے گھیریں گے، پھر نہ تم لوگوں کا یہ شہباز نور خانال بچے گا، نہ تم سب۔ یہ راز رہے گا، مجھے اس کا نام بتا اور لے جا اپنے مرنے کے دہانے پہنچا مالک، اور یاد رکھ مزید دیر یہ برداشت نہیں کرے گا، اور اگر یہ مرا تو سارا الزام وہ اجمل تم سب پر ڈال کر بھون ڈالے گا۔ زرگام نے جس آدمی کو دبوچا تھا وہ اجمل نور خانال کا خاص آدمی تھا، جبکہ زرگام نے اسے جس طرح دبوچا تھا اگر وہ ذرا بھی ہوشیاری کرتا تو مارا جاتا، نہ صرف خود نقصان اٹھاتا بلکہ باقی لوگوں کی جان پر بھی بن جاتی۔ تب اس آدمی کو اب سچ بولنا ہی جان بخشی لگی، کیونکہ میران اور زرگام کسی رحم کے موڈ میں نہ تھے۔ منہاج نور خانال، اس آدمی کے منہ سے یہ نام نکلنے کی دیر تھی کہ زرگام نے اس آدمی کو بری طرح دھکیل کر دور کیا۔ یہ صدمہ واقعی ان کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ منہاج پھپھا! او میرے خدا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ آدمی بھی نور خانال والوں کا ہے؟ میران کو لگا اس کا سر چکرا جائے گا۔ جی، وہ اجمل نور خانال کے چھوٹے بھائی ہیں۔ اس آدمی کے مزید بتانے پر میران اور زرگام کے چہرے کی مانو ہوائیاں ہی اڑ چکی تھی۔ انہیں شہباز کو لے جانے کی اجازت دی، وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ وہ اجمل کے لوگ شہباز کو لے کر جا چکے تھے، جو یقیناً اب کوئی فساد مچانے لائق بچہ ہی نہ تھا۔ کہ نور خانال والے، اپنا بھائی ہمارے خاندان میں گھسا رکھا ہے اس نے سالوں سے۔ بابا نے تمہیں اپنا نام دے کر سالوں سے تمہیں ان کمینوں سے بچا رکھا تھا۔
اب سمجھ آئی بابا نے یہ کیوں کیا. دیکھا تم نے، منہاج ہمارے بیچ رہ کر بھی تمہارا سچ نہیں جان سکا اتنے سال. بابا سائی نے بہت کچھ کھویا لیکن انہوں نے تمہیں ان وحشیوں سے لڑنے لائق ضرور بنا دیا. خود سوچو، تم ایسے وحشی نہ ہوتے تو نور خان والوں کے سامنے بھی کھڑے ہو پاتے کیا؟ وہ گہرے کرب کے سنگ لالا کو دیکھنے لگا. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، ہمیں منہاج کو جلد از جلد اس خاندان سے الگ کرنا ہوگا. بابا سائی کو بتاتے ہیں چل کر، لیکن اس سے پہلے مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے لالا. آراز کے حوالے سے جڑا کچھ. میران نے اس کی تمہید پر فکر مندی اور پریشانی سے اسے دیکھا. آراز کے حوالے سے؟ کیا یہی کہ تم دونوں کے بیچ یہ سب فسادی جھگڑے ختم ہو گئے ہیں؟ وہ کرب سے نفی میں سر ہلا گیا. نہیں، یہ کہ ان کی ابتدا کیسے ہوئی. زرگام کی بات پر میران ٹھٹکا. مجھے پتا ہے تب ہوئی جب تم طرز حویلی بابا کی ایک پراسرار بیٹے کی صورت آئے. ابھی یہ اہم نہیں کہ ہم پرانی باتیں دہرائیں. زرگام، بابا سے چل کر بات کرنی ہے پہلے. چلو دیر مت کرو. وہ میران لالا سے اپنا گلٹ بانٹنا چاہتا تھا لیکن میران نے اسے سنا ہی نہیں. کیونکہ ابھی اپنوں کی حفاظت اہم تھی تبھی زرگام کچھ نہ کہہ سکا اور وہ میران کے ساتھ طرز حویلی روانہ ہو گیا. دوسری طرف انہیں فلائٹ میں رات کے کھانے میں سٹارٹر کے طور پر تازہ سلاد اور کریکرز دیے گئے. مین کورس میں بریانی اور وائٹ چکن قیمہ تھا جبکہ میٹھے میں روایتی کھیر تھی. اریز نے اس کی اداسی اور ناراضگی دور کرنے کو اسے خود کھانا کھلایا تاکہ اس کا موڈ بہتر ہو سکے اور یہ ٹرک کامیاب بھی ہوئی. اس کے بعد دونوں نے بس ایک کافی پی تھی. لگ بھگ 6.5 گھنٹے کی فلائٹ مکمل ہونے والی تھی. ان کی سیٹ کے ارد گرد پرائیویسی دروازے تھے. سیٹ مکمل فلیٹ بیڈ بن گئی تھی. آلوش تو جہاز رڑنے کے آدھے گھنٹے بعد ہی سو گئی تھی. اسے آراز نے تب جگایا جب جہاز رن وے پر اترا. آراز اور آلوش رات کے 1:30 بجے تک استنبول پہنچ چکے تھے. 2 گھنٹے کے سٹے کے بعد ان کی 11 گھنٹے کی ٹوکیو کے لیے فلائٹ تھی. ہم اتنی جلدی پہنچ گئے. وہ جاگ کر آنکھیں ملتی باہر دیکھنے لگی. استنبول پہنچے ہیں، یہاں 2 گھنٹے کا سٹے ہے، پھر اصل فلائٹ ہے 11 گھنٹوں کی. آراز کے بتانے پر آلوش کا منہ حیرت سے کھلا. مطلب اتنا سونے کے باوجود بھی آدھے سے زیادہ سفر باقی تھا. 11 گھنٹے! اس نے ایسے صدمے میں مبتلا ہوتے کہا جیسے آراز نے اسے فلائٹ نہیں بلکہ پیدل جاپان جانے کا منصوبہ بتایا ہو. آراز اس کی حیرت پر ہنس پڑا. ڈرو مت، اس بار بھی سیٹ بیلٹ بن جائے گی. آراز نے اس کی نشیوں والی نیند پر چوٹ کی تو وہ گال پھلا گئی. مجھے لگتا ہے میں ٹوکیو پہنچتے پہنچتے مستقل یہی رہنے والی ہوں جہاز میں. وہ بڑبڑائی تو آراز نے اس کی گال کو پکڑ کر کھینچا. ڈرامے بند کرو، چلو اترنا ہے. وہ آراز کو دیکھے منہ بگاڑ گئی. کچھ ہی دیر بعد دونوں استنبول ایئرپورٹ کے وسیع و عریض ٹرمینل میں موجود تھے. شیشے کی 2 ہیکل دیواروں، سنہری روشنیوں اور رات کے باوجود جاگتے ہجوم نے آلوش کی نیند کافی حد تک بھگا دی تھی. وہ آراز کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے ہر طرف حیرت و خوشی سے دیکھ رہی تھی. یہ ایئرپورٹ ہے یا کوئی شہر؟ اس نے گردن گھما کر چاروں طرف نظر دوڑائی. آراز نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا. ابھی ٹوکیو دیکھنا باقی ہے. آلوش نے ناک چڑھائی. اگر میں اگلی فلائٹ میں پھر سو گئی تو؟ آلوش نے اسے دھمکی دی. اب تمہیں سونے نہیں دوں گا. آلریڈی کافی بور ہو چکا ہوں کیونکہ میں فلائٹ میں سو نہیں سکتا. میرے لیے اب قربانی دینی ہوگی تمہیں. وہ فوراً اس کی جانب مکمل گھومی. دے دوں گی. اس کے چہرے پر کئی گھنٹوں بعد مکمل مسکراہٹ آئی تھی. 2 گھنٹے کا قیام انہوں نے ایئر لائن لاؤنج میں گزارا. وہاں خاموشی تھی. نرم صوفے تھے اور شیشوں کے پار رات میں کھڑے درجنوں طیارے جگمگا رہے تھے. آلوش نے ایک گرم کافی کا کپ ہاتھ میں لیا اور شیشے کے قریب جا کھڑی ہوئی. اب واقعی مجھے جاپان لے کر جا رہے ہیں؟ استنبول اور اب جاپان، میں نے تو ان کے بس نام ہی سنے تھے. وہ جیسے اب جا کر اس حقیقت کو محسوس کر رہی تھی. آراز اس کے برابر آ کر کھڑا ہوا. تم اب آتی جاتی رہو گی. اگر چاہو تو ہم واپسی پر استنبول ایک دن کے لیے رک جائیں گے. تمہیں یہ شہر گھما دوں گا جس کی دنیا میں بہت چرچے ہیں. وہ خوشگوار حیرت سے مسکرائی اور سر ہلایا. جہاں مرضی لے جائیں پر میرے اچھے آراز بن کر رہیے گا. وہ جانتا تھا وہ ایسا کیوں کہہ رہی ہے. I'm sorry، میرا یہ گندا موڈ برداشت کرنا پڑا تمہیں. بہرحال تیار ہو جاؤ آلوش، کچھ سرپرائزنگ ہونے والا ہے. وہ اس کی معذرت پر اپنا کپ وہیں پر ٹیبل پر رکھا. آراز کے سینے سے جا لپٹی تو وہ بھی سکون میں محسوس ہوا. ایسا کیا ہونے والا ہے؟ سرپرائز تو وہاں آپ کے لیے ہوں گے. آخر ٹوکیو کے چیمپئن جو ہیں. وہ متجسس اور پرجوش ایک ساتھ ہوئی. اور میرا ہونا تم سے جڑا ہے. وہاں پہنچ کر تم ہر 5 منٹ بعد حیران ہونے والی ہو. آلوش نے مشکوک نظروں سے اسے سر اٹھا کر دیکھا مگر جواب دینے سے پہلے ہی بورڈنگ کا اعلان ہو گیا. چند منٹ بعد وہ دوبارہ دوسرے جہاز میں اپنی نشستوں پر موجود تھے. استنبول کی روشنی آہستہ آہستہ نیچے سمٹ رہی تھی جبکہ جہاز رات کے سیاہ آسمان میں بلند ہو رہا تھا.
اس بار آلوش نے ٹیک آف کے وقت آراز کا ہاتھ نہیں پکڑا، مگر جب جہاز بادلوں سے اوپر پہنچا تو اس نے خاموشی سے اپنا سر اس کے کندھے پر ٹکا دیا۔ آراز نے ایک نظر اس پر ڈالی، وہ جاگ رہی تھی مگر آنکھیں بند تھی۔ سو گئی پھر سے؟ آراز نے دھیرے سے پوچھا۔ نہیں، وہ مدہوش ہو کر اس کی بازو میں سمٹنے لگی۔ پھر وہ بے قرار سا ہوا۔ بس سفر یاد رکھ رہی ہوں۔ آراز چند لمحے خاموش رہا، پھر اس نے اس کے سر پر اپنا رخسار ٹکا دیا۔ جہاز ہزاروں فٹ بلندی پر جاپان کی سمت محو پرواز تھا۔ ہم پہلے ایئرپورٹ سے ہوٹل جائیں گے، سائن ان کرنے کے بعد ریسٹ کے لیے کچھ وقت ہوگا، پھر وکٹری ایونٹ میں جائیں گے رات میں۔ اس بیچ میں نیند لے لوں گا، خبردار جو تم نے مجھے ڈسٹرب کیا۔ وہ مسکرا کر چہرہ اٹھا گئی۔ یہ تو سیدھا سیدھا ڈسٹرب کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ خیر میں کمرے سے نکل جاؤں گی، سوتے رہیے گا، ہوٹل گھوم لوں گی۔ وہ سب سمجھنے کے باوجود نہ سمجھ بن کر آراز کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب کر گئی۔ میرے پاس لیٹو گی تم میرے نیند لینے کے دوران؟ وہ اس کے حکم پر منہ بسور گئی، جیسے یہاں آنے سے پہلے گھر کے صوفے پر لیٹے تھے۔ جانتے ہیں کتنا پریشان کرنے کے بعد سوئے آپ مجھے؟ وہ شکوہ کرتی بولی تو آراز نے گھر میں سونے سے پہلے اپنے اور آلوش کے بیچ کی لگ بھگ ٹوٹتی حدیں سوچ کر ایک بے خود اسمائل کی۔ ٹنٹنا جی جناب، تو کیسی لگی آپ کو ایپیسوڈ؟ کل آپ نے ایپیسوڈ پہ بہت گندا رسپانس دیا ہے، 3000 ویوز بھی نہیں ہوئے اور تبصرے بھی بہت کم تھے، اس وجہ سے آج آپ برداشت کریں 42 منٹ کی ایپیسوڈ۔ ملتے ہیں کل کی ایپیسوڈ، یہی سے سٹارٹ ہوگی اور کل کی ایپیسوڈ میں جیل سے آنے والی ہے بہت بڑی خبر، جس کے لیے آپ لوگ بالکل بھی تیار نہیں ہے اور اس کے بارے میں کوئی ریل بھی نہیں دینے والی۔ ٹنٹنا، یہ ہوگا آپ کے لیے سرپرائز۔ اور کل آلوش اور آراز پہنچ جائیں گے ٹوکیو پہنچ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ سفر بہت ہو گیا، کل پہنچا دوں گی انہیں بالکل ان کی منزل پر۔ تو ملتے ہیں کل کی ایک اسپیشل سی ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا پیارا سا تبصرہ دینا بالکل مت بھولیے گا۔ بائے بائے۔